हालेलुया कादर मुतलक के अजीम बरकत जलाली और फजल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम और इल्म इलाही प्रोग्राम में आपको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। और इल्म इलाही प्रोग्राम का जो खूबसूरत तरतीब चल रही है, आज इस तरतीब पे हम पहुँच चुके हैं कि आज का सबक, आज का लेसन, आज की क्लास हमारी जो है वो 17 है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और इसमें जो हमारे साथ हमेशा से गेस्ट स्पीकर रहे हैं वो डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा, मैं उनको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। इलाही प्रोग्राम में पास्टर सैमसन है फ्रॉम कराची, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर तरसीम है फ्रॉम लाहौर, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। और आप सबकी होस्ट सिस्टर अक्सम नवर फ्रॉम इस्लामाबाद, आपको इल्म इलाही प्रोग्राम में सबको जो यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, जूम के ज़रिए से, शलोक टीवी के ज़रिए से, गूगल मीट के ज़रिए से देख रहे हैं, जिस भी ज़रिए से देख रहे हैं, आपको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। सो मेरे अज़ीज़ो, आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमें खूबसूरत दुआ के साथ करेंगे। और हमारे साथ पास्टर तरसीम है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। जी पास्टर तरसीम जी, सलाम और वेलकम खुश आमदीद। जी सलाम सिस्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सो आइए मेरे सीसो, हम सब अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा के सिर में दुआ में झुकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा आपने ये फिर से हसीन जमील मौका फराहम किया कि हम आपके कदमों में झुकें, आपके हुजूर में हाजिर हों और आपके बंदा डॉक्टर रशीद गिल के जरिया से, पाकरू की हदायत के जरिया से आपके कलाम की गहरी बातों को सीख सकें। आज जबकि हम इल्म इलाही प्रोग्राम में खुदम हम हाजिर हैं, सो खुदम खुदा इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपके पाकरू को वेलकम करते हैं, ताकि आज का हम सब का कलाम को पढ़ा जाना, सुना जाना, सीखना और सिखाया जाना खुदम खुदा हम सब के लिए बड़ी बरकत का, ब्लेसिंग का सबब हो। और जो लोग ऑनलाइन फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से देख रहे हैं, खुदम खुदा आप उनको भी इस कलाम के जरिया से बड़ी बरकत को दें। खुदम खुदा अभी से आपके बंदा डॉक्टर रशीद गिल को पाकरू की हदायत में सर के बालों से लेके पांव के तलवों तक यीशु के लहू में छुपा देते हैं, ताकि खुदम खुदा जब आपका बंदा आपके कलाम को सिखाए तो खुदम खुदा उस कलाम के सिखाए जाने के जरिया से हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और हम हमेशा की जिंदगी के लिए, हयात जावेदा के लिए तैयार किए जा सकें। खुदम खुदा सब मावन मददगारों को खुदम खुदा पास्टर सैमसन साहब को आपकी हुजूरी में लाता हूँ। खुदम खुदा अपने बंदा को बड़ी बरकत दें, खुदम खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहे, आप मुझे भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और खुदम खुदा आज की होस्ट सिस्टर अक्सर के लिए खुदम खुदा आपके जोर से मिन्नत फरियाद करता हूँ कि खुदम आपसे लफ्जों की तरतीब दें, हिकमत और दनाई बख्शें, जबकि वो लीड करिए तो खुदम खुदा वो अच्छे और बेहतरीन अंदाज से, उस अंदाज से जो आपको पसंद आने वाला हो, इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को लीड कर सके, होस्ट कर सके। और खुदम खुदा इन सारी बातों के जरिया से आपके बेटे यीशु के नाम को जलाल, इज्जत और बुजुर्गी मिले। बस यीशु के पाक कदूस जलाली बुजुर्ग नाम के वसीला से आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर तरसीम जी, खुदा आपको बरकत दे। और आइए मेरे अजीज़ों, अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और आज की जो खूबसूरत तिलावत है वो यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 8 है, उसकी 31 आयत से लेकर तो हम लास्ट तक इसको पढ़ेंगे। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर सैमसन जी से कि वो आज की तिलावत पढ़ने में रहनुमाई करें। जी पास्टर सैमसन जी, वेलकम, खुश आमदीद। 31 से लेकर तो आपने 59 तक पढ़ना है। जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। जय मसीह। ये आपकी भी सलामत हो। आए हम कलाम खुदा को खोलते हैं। आज की तलावत यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 31वीं आयत से लेकर 59 आयत तक हम इसका मुताला करेंगे। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होके और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया,
ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک گھر میں رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہو گئے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہم کے فرزند ہوتے تو ابراہم کیسے کام کرتے؟ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو، جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ لیکن میں تم سے سچ بولتا ہوں، اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا وہ خدا کی باتیں سنتا، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں، مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہوں، ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے۔ ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے باپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی برائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, बेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु चुप कर हैकल से निकल गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। थैंक यू पास्टर सैमसन जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे आज के खूबसूरत कलाम मुकद्दस के लिए भी। मैं वेलकम खुश आमदीद करती हूँ इल्म-ए-इलाही प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब के ज़रिया से हम आज के कलाम मुकद्दस के मुख्तलिफ वेदों को और मुख्तलिफ टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम खुश आमदीद, और मेरा आप सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है, आज की खूबसूरत तिलावत में हमने पढ़ा सीखा है कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मैं जानना चाहूँगी कि ये ऐसी कौन सी सच्चाई है जो इंसान को आज़ाद कर देगी और किस तरह की आज़ादी से, किस तरह की गुलामी से ये आज़ाद करेगी। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों की खिदमत में और आप सबकी खिदमत में आदाब, सलाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और हमेशा की तरह ये बायस मेरे लिए बायस बरकत है कि खुदा ने आज फिर मौका दिया है कि हम मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकें। और आज का जो हवाला है जो पादी साहब ने खूबसूरती से पढ़ा है, दरअसल खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यहूदियों से मुखातिब हैं, और वो यहूदियों से कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो हकीकत में शागिर्द ठहरने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर कायम रहें। अगर हम सिर्फ बात को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते या उसको अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो यहूदी तो हैं लेकिन ये नए नए शागिर्द बने। ये खुदावंद यीशु मसीह के नए शागिर्द हैं। अगर उसमें ये 31 आयत को पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो ये नए लोग थे, नए शागिर्द थे जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए थे, और उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये हदायत की है कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, हकीकी और सच्चे शागिर्द ठहरोगे। सुनना बिल्कुल ज़रूरी है, सुनने से ईमान पैदा होता है, लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है यानी उस पर अमल करना वो सबसे ज़्यादा अफजल और अहम है। और वो लोग जो अमल करते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द होते हैं। अब दूसरा सवाल, इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है और उसने अपने बेटे को जिस्म देकर इस दुनिया में भेजा ताकि वो शरीयत के मुताबिक अपनी जान का नजराना देकर सब लोगों के लिए कुफारे का बायस बन सके और उनको गुनाहों से निजात दे सके। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को यहूदी जो है कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह इसी सच्चाई के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे
تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ تو بحث چلتی ہے، چونکہ وہ فقی اور فریسی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کسی بندے کی غلامی کی بات نہیں کر رہے، وہ گناہ کی غلامی کی بات کر رہے ہیں، اور اس گناہ کی بات کر رہے ہیں جو باوا آدم سے باغ عدن میں سرزد ہوا، اور وہی گناہ جو ہے وہ ساری انسانیت میں سرایت کر گیا۔ اور اسی لیے پولس رسول یہ بات کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب اس کے جلال سے محروم ہوئے، اور یہی وہ سچائی ہے جو خداوند یسوع مسیح ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تم کسی شخص کے غلام ہو، بلکہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ کے غلام ہو، اور گناہ سے آزاد کرنے کے لیے تم کو گناہ سے نجات دینے کے لیے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے جو آپ کے سامنے ہے، لیکن تمہاری آنکھیں اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ سچائی ان کے سامنے موجود ہے، لیکن وہ سچائی کو جان نہیں سکتے۔ تو خداوند یسوع مسیح جس سچائی کی بات کر رہے ہیں وہ میں نے پہلے بیان کی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو جسم لے کر اس دنیا میں آیا تاکہ وہ شریعت کے مطابق اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہم سب کو گناہ کی قید سے آزاد کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم یہ بات جان لو گے، جب اس سچائی کو جان لو گے تو یہ سچائی جو ہے تم کو آزاد کرے گی۔ آزاد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ گناہ کی قید سے آزاد کرے گی۔ تم جان سکو گے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور میں کون ہوں جو آپ سے مخاطب ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایک طریقہ اپنایا ہے ان پر یہ بات ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ہی وہ مسیحا ہوں جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ لیکن ان کی عقل پر پردہ پڑا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم تو کبھی کسی کے غلام رہے نہیں۔ وہ جسمانی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح گناہ کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اور جب کوئی آدمی غلام ہوتا ہے تو وہ نوکر کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ نوکر سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو نہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو بیٹا ہوتا ہے وہ گھر کا مالک ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم آزاد ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس نجات دینے کا اختیار ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا متی رسول کی انجیل اور اس کے 28 باب میں ارشاد اعظم کا یہ پہلا حصہ ہے۔ تو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح کے پاس دنیا کا، زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے، ابدی زندگی دیتا ہے، گناہوں سے نجات دیتا ہے، اور ہر قسم کی راحت فراہم کرتا ہے۔ اور یہ وہ سچائی ہے جو خداوند یسوع مسیح ان تک پہنچانا چاہتے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ خداوند آپ کو برکت دے آج کے خوبصورت اس کلام کے بیٹے کے لیے، مکاشفے کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معاون مددگار الہی پروگرام میں اور ہمارے ساتھ پاسٹر صاحبان ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ بھی کوئی اپنا
کوشچن اس لیے آپ بات تو ضرور ان کے پاس موقع ہے کہ وہ سب سے بات کر سکتے ہیں. جی جے مسیح کی ڈاکٹر صاحب، گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو بڑی برکت دے بادشاہ. یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. جی جو ہماری بہن نے کوشچن کیا تھا، میں نے اس کا جواب سنا آپ سے. تھینکس ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھے خدا کے عظیم قدم. میں اب یہ بات سوچ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ایک پروگرام لانچ کیا، جی تو جی اس میں سے جو علم الہی پروگرام نکالا، اب میں سوچ رہا تھا کہ جو یونانی لوگ ہوتے یہ سوال کرتے، کوشچن کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کوشچن کرنا یہ علم کا شروع، جو علم کا بھوکا ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے. تو ہم نے کلاس میں بھی اور کلیسیا میں بھی دیکھا، جو اسٹوڈنٹ یعنی سیکھنے کا بھوکا ہوتا ہے یا علم حاصل کرنے کا اس کے اندر بھوک ہوتی، کلام کو سیکھنے کی، کوشچن کرتا، سوال کرتا. تو آپ ہمارے سوالوں کے جواب بھی بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. تھینکس لاڈ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے لیے کسی سرمایہ سے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے. خداوند اور بھی آپ کو بڑی برکت دے. بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کلام سیکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. کبھی ہم جو ہے وہ ایک سرسری نظر سے کلام کو دیکھتے ہیں، کبھی ہمیں تھوڑا سا گہرائی سے اس کلام کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ آن ایئر ہوتے ہیں، جب آپ کلام دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ یہ نہیں خیال کر سکتے، گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کے سننے والے کتنے پڑھے لکھے ہوں گے، کتنے تجربہ کار اور مشاق پادری صاحبان ہوں گے. ہاں جی، تو مس لیڈ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. کلام تو ایک سمندر ہے. لیکن یہ ہے کہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کلام کو پیش کرنے کے لیے مجھے بھی پڑھنا پڑتا ہے، پھر میرے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ صرف یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، بلکہ اس سے میری جو روح ہے وہ بھی معطر ہوتی ہے. میں بھی علم حاصل کرتا ہوں. میرا جو ذہن ہے وہ دوبارہ جو چیزیں میں کسی زمانے میں پڑھی ہیں ان کو دوبارہ تازہ کرتا ہوں. تو مجھے اچھا لگتا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. تو آپ سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. میرا یہ کوشچن آج کا جو آپ کے سامنے ہے کہ ایک یہ واقعہ، یہ بڑی لاجک کی بات، یہ جو یوحنا کی انجیل کا 8واں باب، یہ مجھے بڑا پسند ہے، بڑا فیورٹ ہے. ایک لاجک کی بات ہے. ویسے جو دنیاوی انسان ہے یا ایک جسم رکھنے والا انسان ہے، وہ سوچے گا تو اس بات کو ہے کہ یہ میرے سامنے ایک شخص ہے، اس کی عمر 38 برس، 30 برس، 35 برس ہے، وہ بھی 50 کا بھی نہیں ہوا. تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں جب ابراہم پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میں تھا، میں ہوں. یہ سمجھ میں ویسے آنا اس ٹائم کے لوگوں کے لیے یہ آج بھی مسئلہ ہے، جو بہت سارے ہمارے غیر اقوام کے، یہ غیر مسیحی لوگ ہیں، یہ سمجھنا مشکل ہے ان کے لیے کہ یسوع مسیح کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ پلیز اس کو ایکسپلین کریں کہ یسوع نے کہا تھا جب ابراہم پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میں ہوں. دیکھیے، اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ روحانی اعتبار سے کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے یونا
رسول کی انجیل کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہوا تھا تو اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت جو ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. تو بنائے عالم سے پیشتر ہی خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ آسمان پر موجود تھا اور تمام دنیا کو، کائنات کو تینوں نے مل کر ایک مشترکہ رضامندی کے ساتھ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح، کوئی بھی دنیا میں کام ہوتا ہے یا کوئی بھی تخلیق کا کام ہوتا ہے تو یہ تینوں عناصر کا یکجا ہونا اور متفق ہونا بہت ضروری ہے. تو خداوند یسوع مسیح کی عمر کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ خدا کی عمر کو نہیں جان سکتے، پاک روح کی عمر کو نہیں جان سکتے. تو ابراہم تو ان ہستیوں کے بعد ہی پیدا ہوا ہے نا، ان کے توسط سے پیدا ہوا. تو خداوند یسوع مسیح اپنی جسمانی عمر کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ساری دنیا میری وجہ سے، میرے توسط سے، میرے طفیل سے ہی عالم وجود میں آئی ہے. اور ابراہم سے پہلے میں موجود ہوں، تھا نہیں. دیکھیے اس میں ایک تھوڑا سا نقطہ ہے، جب ہم تھا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے شخصیت تھی وہ خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے گئی ہے، لیکن خدا کبھی مرتا نہیں. خدا اس وقت بھی تھا اور جب وہ بات کر رہا تھا تو وہ انسان کی شکل میں بھی خدا تھا. دونوں ہی صورتوں میں خدا موجود تھا، لیکن وہ اپنی جسمانی آنکھوں سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے تھے اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ایک آدمی جس کی عمر بمشکل 33 سال کی ہے، 34 سال کی ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ابراہم سے پہلے ہوں. اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو پاک روح کے علاوہ، خداوند یسوع مسیح کے علاوہ یا خدا باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا. جب پاک روح آنکھیں کھولتا ہے تو ہم بہت ساری پوشیدہ چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ جیسے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ ان دیکھی ہوئی چیزوں کے وجود کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ایمان سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ایمان ایک بنیادی چیز ہے مسیحی عقیدے کی. تو جب ہم خداوند پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو خداوند کو کسی نے دیکھا نہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے فلپس سے یہ کہا تھا کہ تو اتنی دیر سے میرے ساتھ ہے اور پھر بھی تو کہتا ہے کہ مجھے خدا کو دکھا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. تو حقیقت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک مخصوص انداز سے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھے کہ جس سے تم بات کر رہے ہو
وہ انسان کی شکل میں خدا ہے، اور خدا کی پیدائش کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں تم نہیں جان سکتے، کوئی بھی نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ بنائے عالم سے پہلے ہی موجود ہے۔ اور ابراہم ایک انسان تھا جو آدم کی اولاد سے پیدا ہوا، لہذا وہ خدا سے اور مجھ سے اور پاک روح سے ہر اعتبار سے چھوٹا ہے۔ لیکن یہ ایک دقیق نقطہ تھا جو وہ بہت زیادہ کھلے عام نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ لوگ پہلے ہی اس کے دشمن تھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو، کیونکہ لوگ کوئی نہ کوئی الزام دھر کے تو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، پکڑنا چاہتے تھے۔ لیکن خداوند کی طرف سے ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ اس کو پکڑا جائے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت خداوند نے اپنی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ خداوند کو کوئی پکڑے جانے کا خوف تھا یا مر جانے کا خوف تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ خداوند کو پتا تھا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جو زمینی خدمت کا وقت تھا وہ بھرپور انداز میں وہ زمین پر گزارنا چاہتا تھا، اور تبلیغ اور بشارت کا کام کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ خداوند کی پاک منشا کو، مرضی کو جو کلام کی شکل میں ہے، لوگوں تک پہنچا سکے، ان کو بتا سکے کہ سچائی کیا ہے۔ دراصل یہ سچائی ہی کا ایک دوسرا رخ ہے، کہ وہ بحث جب شروع ہوئی کہ ہم تو کبھی کسی کے غلام رہے نہیں، پھر ابراہم تک بات پہنچی، اور ابراہم تک جب بات پہنچی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے بیشتر میں ہوں۔ میں کیوں ہوں؟ کیونکہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور میری وجہ سے ساری دنیا عالم وجود جو ہے تخلیق ہوئے، تو اس اعتبار سے وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ لیکن وہ اس دقیق نقطے کو سمجھ نہ پائے، اس لیے وہ بار بار اس پر الزام لگاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس میں بدرو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، گاڈ بلیس یو۔ آپ جو ہمارے سوال کا جواب تھا دیا بڑی صفائی سے دیا، اور میں یقین رکھتا ہوں جتنے میرے بہن بھائی سننے والے ہیں سب کلام کو سن کر اس جو ہم کویسچن کر رہے ہیں ان سے برکت پائیں گے، جو آن لائن بھی دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت سب آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو سو مچ، خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ڈاکٹر صاحب۔ سو ڈاکٹر صاحب ایک اور کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے 8ویں چیپٹر میں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ اس کی وضاحت کریں۔ وہ بالکل صحیح ہے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح ان سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم خداوند کی طرف سے پیدا نہیں ہوئے، یا ابراہم
سے پیدا نہیں ہوئے، بظاہر تو وہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابلیس کی بات کرتے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابراہم کو ابلیس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابراہم اس کی وجہ سے تمام قوموں کو برکت ملی، اور وہ برکت کا منبع تھا۔ He was the channel of blessing for all the nations of the world۔ اب اگر ہم 44 آیت کو دیکھیں تو اس سے خداوند یسوع مسیح کا جو مطلب ہے وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے، اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو وہ ابراہم کے متعلق نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ ابلیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ ابراہم جسمانی اعتبار سے تو ہے، لیکن تمہارا کنٹرول جو ہے، جس کے تم اختیار میں ہو، جس کی بات تم سوچتے ہو، وہ ابلیس ہے۔ اور ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، جسمانی خواہشوں کو ہم میں پیدا کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خداوند کی رفاقت میں نہ رہیں بلکہ اس کی راہ سے بھٹک جائیں۔ یہ وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تو مطلب یہ تھا کہ ابراہم سے تو ہو، لیکن جو ابراہم میں خصوصیات تھی، جس وفاداری سے وہ اپنے باپ کی عزت کرتا تھا، اس کے حکموں پر چلتا تھا، اس طرح تم نہیں چلتے۔ یہ ایک تضاد تھا جو خداوند یسوع مسیح بتانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو ابراہم کو مانتے ہیں وہ مجھے مانتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے پاک کلام میں یہ مرقوم ہے کہ ابراہم کے لیے اس کی راست بازی ہی ایمان گنے گئی، ایمان ہی اس کی راست بازی گنا گیا، کہ جو اس کا ایمان تھا خداوند پر، اس کی وجہ سے وہ راست باز سمجھا گیا، اور وہ لوگ جو خداوند پر ایمان لاتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے، چونکہ خداوند یسوع مسیح کو برا بلا کہتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے، اس میں شیطانی روح ہے جو ہمیں خدا سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ثابت کر کے تو ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑا کہ تمہارا باپ ابراہم نہیں، کیونکہ اگر ابراہم ہوتا تو وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہتا، اور وہ جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے اس کے
اس کو سمجھنے کے لیے اس کی 44 آیت جو ہے وہ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، ابراہم سے نہیں۔ حالانکہ وہ جسمانی اعتبار سے تو ابراہم ہی کی نسل سے تھے، لیکن روح اور بدروح میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ دونوں کسی بھی شخص میں کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ جب کوئی بھی شخص جو ہے اس میں بدروح آ جاتی ہے تو وہ برے کام کرتا ہے، وہ خدا کی ذات کا انکار کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے، بلکہ ان کو بھی بغاوت پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تمہارا تعلق ابراہم سے نہیں بلکہ تمہارا باپ جو ہے وہ دوسرا ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم ابلیس سے ہو، اور یہ 44 آیت جو ہے وہ اس کی تشریح کرتی ہے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خدا آپ کو برکت دے۔ اور ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم ہے، میں ریکویسٹ کروں گی اگر وہ بھی کوئی بات یا کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، تھینک یو سسٹر جی، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ سر جو آج کا کلام کا حصہ پڑھا گیا، میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 48 آیت پر۔ جی اس میں لکھا ہے، یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ سر جی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کے تعلق سے، اس کے پس منظر کے تعلق سے آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں تاکہ ہم اس کی وضاحت کے طور پر ہم اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے، خداوند یسوع مسیح یہودی نسل سے تھے اور یہودی تھے، کیونکہ یہودی خاندان سے پیدا ہوئے۔ اب سامری اور یہودی میں آپس میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فرق کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سامری بھی یہودی ہی تھے، لیکن تھوڑا سا ان کے عقیدے میں فرق تھا، اور وہ فرق کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل اپنے آپ کو یہودی اور فقیہ اور فریسی کہتے تھے، وہ ہیکل کو خدا کا گھر سمجھتے تھے کہ خداوند جو ہے ہیکل میں رہتا ہے اور وہ یروشلم میں مقیم ہے، اور اس جگہ کو وہ پاک اور پوتر سمجھتے تھے۔ جبکہ سامری جو تھے وہ بھی تھے تو یہودی، لیکن تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ۔ تھوڑا سا اختلاف کیا تھا؟ ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا جاگزیم، جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ خداوند جو ہے وہ اس جگہ پر رہتا ہے۔ ایک تو فرق جو تھا یہ تھا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ وہ موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں پرانے عہد نامے کی، اس کو ہی خدا کا کلام سمجھتے تھے۔ انبیاء کی کتابوں کو
وہ خدا کا پاک کلام نہیں سمجھتے تھے۔ چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ پروٹسٹنٹ بائبل میں 66 کتابیں جو کینن کے مطابق شامل کی گئی ہے۔ کینن سے مطلب یہ ہے کہ ایک قانون سمجھ لیجئے، اور جو کیتھولک بائبل ہے اس کی کتابیں پروٹسٹنٹ کتابوں سے زیادہ ہیں۔ تو یہ لوگ جو سامری تھے یہ صرف پہلی 5 کتابوں کو پرانے عہد نامے کی جو موسیٰ کی لکھی ہوئی ہے انہی کو کلام سمجھتے تھے۔ انبیاء کی کتابوں کو یا دوسری خطوط کو یا نئے عہد نامے کو خدا کا پاک کلام نہیں سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ ڈفرنس تھا۔ تو جو مین سٹریم یہودی تھے وہ ان کو باغی سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ کلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، اور یہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، زندہ خدا کی پرستش نہیں کرتا۔ یعنی یہوہ کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنی جو جیسے ان کی مرضی ہے ویسے ہی پرستش کرتے ہیں خدا کے پاک کلام سے۔ یہ برگشتہ لوگ، تو ان لوگوں سے کوئی بھی یہودی میل جول نہیں رکھتا تھا، لیکن تھے یہ بھی یہودی۔ اور آج یہ لوگ جو ہیں، جو سامریہ کا علاقہ جو ہے یہ اسرائیل میں موجود ہے۔ نابلس ایک شہر ہے، اس کے نواح میں یہ لوگ سامری لوگ جو ہیں آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ عام یہودیوں سے مختلف ہیں۔ تو چونکہ وہ جو مین سٹریم جیوز تھے، یہودی تھے، وہ ان کو سادہ لفظوں میں کافر سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ یہوہ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ غلط قسم کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں۔ تو ان سے انہوں نے ہر قسم کا راہ و رسم ختم کیا ہوا تھا، اور وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں میں بدروح ہے، یہ شیطان کے قبضہ میں ہے، اور اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو وہ طعنہ دیتے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودیہ کو چھوڑ کر سامریہ کو گیا۔ یہ کلام میں ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں۔ تو خداوند یسوع مسیح کا وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف ایک قوم کو بشارت دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ساری دنیا کو بشارت دینے کے لیے آیا۔ اور خداوند یسوع مسیح ہر قسم کے فرق کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو دوری تھی، یہ جو تفاوت تھی، اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ لوگ چونکہ دنیاوی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے تھے، ایک مخصوص طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا وہ الہی بھیدوں کو جاننے میں ناکام رہتے تھے۔ اس لیے ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو یہ الزام دیں، لیکن یہ حقیقت نہ تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے نجات کا پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ ساری دنیا کو دینا چاہتے تھے۔ اور اگر میں غلط نہیں تو یونا کی ہی انجیل میں یہ ہم نے پڑھا ہے، یا آگے ہم پڑھیں گے کہ میری
بھیڑیں دوسرے بھیڑ خانوں سے بھی ہیں اور وہاں سے بھی خداوند یسوع مسیح کو حاصل کرنا ہے، ان کے پاس بھی خداوند نے جانا ہے۔ تو یہ ذکر ان بھیڑوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو دوسرے اقوام میں لوگ موجود ہیں، ان تک ہمیں پہنچنا ہے، ان تک ہمیں خداوند کے پاک کلام کی بشارت دینی ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا مشن ہے کہ وہ صرف یہودیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ساری دنیا تک اس کا کلام جو ہے پہنچنا بہت ضروری ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ مجھ میں بدرو نہیں بلکہ خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، اور یہ لوگ جو الزام دے رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ سامریوں سے میل جول رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی بدروہیں خداوند یسوع مسیح میں آ گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح تو خود بدروحوں کو نکالتا ہے، اس میں بدروہیں کیسے آ سکتی؟ تو یہ ایک معکوس صورتحال ہے، لیکن وہ صرف خداوند یسوع مسیح کو الزام دینا چاہتے تھے، خداوند یسوع مسیح کو زج کرنا چاہتے تھے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کو اپنے قابو میں کر سکے۔ جی سو ونڈرفل، پریز دا لارڈ۔ ڈاکٹر صاحب خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ واقعی آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آپ کے ذریعہ سے، پاک روح کی ہدایت کے ذریعہ سے ہم گہری باتوں کو سیکھ رہے ہیں، جیسا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ سامری لوگوں کے لیے ہے۔ تو آج بھی ہمارے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ صرف مسیحیوں کا خدا ہے۔ تو آج آپ کے ذریعہ سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کل جہان کا خدا ہے، اور وہ صرف مسیحیوں کا یا انگریزوں کا خدا نہیں ہے، وہ سارے جہان کا خدا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے ڈاکٹر صاحب، اور اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ پریز دی لارڈ۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر ترسیم جی، خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا ایک لاسٹ کویشچن ہوگا، اس سے پہلے کہ میرا پروگرام کا وقت جو نزدیک پہنچ گیا۔ ایک لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے، کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا، ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ اس آیت کی پلیز وضاحت کریں۔ ہاں جی، یہ خداوند یسوع مسیح نے اسی باب میں فرمایا ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہ بات بڑے سادہ لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی عزت نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، مجھے عزت دے، لیکن ایک ہے جو مجھے عزت دینا چاہتا ہے، اور وہی ہے جو سب کاموں کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ اور میں بھی، یہ لکھا تو نہیں لیکن خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی اسی ہی کی مرضی کو بجا لاتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے خدا باپ۔ خدا باپ نے ہی اس کو یہ رتبہ دیا ہے جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، کہ ہر آدمی کا گھٹنا جو ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، اور سب سے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ متی رسول کی انجیل اس کے 28 باب میں یہ مرقوم ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ تو آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ یا باپ کے پاس ہے یا اس کے بیٹے کے پاس ہے؟
تو خداوند یسوع مسیح خود سے یہ بزرگی، یہ رتبہ نہیں چاہتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا تو آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو یہ رتبہ جو ہے وہ خداوند نے اس کو دیا نا، کسی شخص نے تو نہیں دیا۔ اور اسی کا ہی وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہے اور کر رہا ہے کہ میں تو بزرگی نہیں چاہتا، میں اپنے آپ کو بڑا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک ہے جو خود فیصلے کرتا ہے کہ میں کس چیز کا حقدار ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کون سا رتبہ ملنا چاہیے۔ اور اس کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، اور وہ کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ خدا باپ ہے جس نے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں بزرگی نہیں چاہتا، میں اپنی عزت نہیں چاہتا، میں اپنی بڑائی نہیں چاہتا، میں اپنی عظمت نہیں چاہتا، لیکن ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے خدا باپ۔ خدا باپ جو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی اپنے بیٹے کو عظمت دیتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ سارے معجزات کرتا ہے، اور اسی کی مرضی کو ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کو یاد ہے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ وہ وفادار ہے، تابع دار ہے، باپ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس نے سارا اختیار، حتیٰ کہ آخرت کے روز بھی انصاف کرنے کا اختیار اس نے بیٹے کو سونپ دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں اپنے طور پر بزرگی چاہتا۔ خداوند یسوع مسیح میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنا نام دیتے ہیں کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے، مجھے بڑی سیٹ پر جو ہے وہ بٹھایا جائے، اور مجھ سے پہلے کسی اور کا نام نہیں پکارا جانا چاہیے، اور میرے ہوتے ہوئے جو ہے تالیوں کی گونج کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، یہ انسانی خواہش ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح انسان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ خدا بھی ہے۔ اس کی یہ خواہش نہیں، وہ بڑائی نہیں چاہتا، وہ اپنے باپ کی بڑائی چاہتا ہے، اس کی عزت کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ اپنے باپ کو جلال دیتا ہے تو یہ بات اس کے باپ کو پسند آتی ہے، اور اس طرح وہ اس کو ایسا رتبہ دیتا ہے، ایسا مقام دیتا ہے جو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اس آیت مبارکہ میں واضح کی ہے۔ اگر کوئی اور بات رہ گئی ہو تو میں حاضر ہوں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ آج کی کلاس کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ سارے پروگرام کے لیے، آج کی سیکھنے سکھانے کے سارے پروسیجر کے لیے پاسٹر ترسیم ہے ہمارے ساتھ، تو وہ لاسٹ دعا میں رہنمائی کریں۔ جی ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ سسٹر جی بہت شکریہ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ سو آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا میں جھکیں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا پاک خدا اپنے موقع فراہم کیا
کہ ہم آپ کے پاک کلام میں سے آپ کے بندہ کے ذریعہ سے سیکھ سکیں. آج جو کچھ بھی خدا پاک خدا ہم نے سیکھا ہے ہماری زندگی میں بالکل نیا ہے. اور خدا پاک خدا فضل بخشیں کہ ہم اس کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں, اس کو اپنے گلے کا توق بنا لیں, اور خدا پاک خدا اس کو اپنے ماتھے پر ٹیکوں کی مانند رکھیں, تاکہ خدا پاک خدا جب دوسرے لوگ بھی ہم سے ملے ملاقات کریں تو اس آج کے سیکھنے کے تعلق سے خدا پاک خدا وہی مسا, وہی باتیں, وہی مکاشفات ان میں بھی ٹرانسفر ہوں, اور خدا پاک خدا وہ بھی آپ کے جلال کو سمجھ سکیں, جان سکیں, اور خدا پاک خدا ان سچائیوں سے مستفید ہو سکے, اور خدا پاک خدا آپ کے کلام کی گہرائیوں کو خدا پاک خدا آپ کے بیٹے یسوع کے نام کے وسیلہ سے جان سکے. خدا پاک خدا ہم سب جو میٹنگ میں حاضر ہیں, موجود ہیں, ہم نے آج جو کچھ بھی سیکھا ہے خدا پاک خدا فضل بخشیں کہ خدا پاک خدا وہ ہمارے اندر قائم رہے, اور خدا پاک خدا اس کے ذریعہ سے ہم بہت سارا پھل لانے کا سبب ٹھہریں. جو فیس بک یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں خدا پاک خدا ان کو بھی فضل بخشیں کہ خدا پاک خدا ہم اس کلام کے اوپر عمل کریں, اور خدا پاک خدا خدا ہم اپنی کو اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو آپ نے بنائے عالم سے ہمارے لیے بنا کر رکھی ہے اس کے لیے خود کو تیار کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم لیکن بادشاہی سے سو خدا پاک خدا آج کے کلام کے ذریعہ سے آپ ہمیں بڑی برکت دیں اور اپنے میں بڑھنے کا فضل بخشیں. ڈاکٹر صاحب کو حکمت اور دانائی اور علم سے اور زیادہ مستفید کریں, تاکہ خدا پاک خدا آپ کا بندہ جس طرح سے آپ کے کلام کی سچائیوں کو بیان کرتا ہے اسی طرح سے وہ بہت ساری روحوں کو بچانے کا سبب بنے, اور خدا پاک خدا بہت ساری روحوں کو اس آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے کھینچ کر آپ کی بادشاہی میں لانے کا سبب بنے. اور اسی طرح سے خدا پاک خدا میں اپنی پیاری بیٹی, اپنی پیاری بہن اکثر کے لیے خدا پاک خدا آپ کے حضور سے منت و فریاد کرتا ہوں, جس طرح سے بیٹی آپ کے جلال کے لیے خدا پاک خدا ایفرٹ کرتی ہے, آپ کے جلال کے لیے کام کرتی ہے, خدا پاک خدا اس کا سارا ریوارڈ آپ اس کو اور اس کی فیملی کو دیں. خدا پاک خدا آسمانی باپ یسوع کے نام کے وسیلہ سے اسی طرح سے خدا پاک خدا میں اپنے ہم خدمت پاسٹر سیمسن صاحب سے کے لیے خدا پاک خدا آپ کے حضور سے منت و فریاد کو کرتا. خدا آپ ان کو ان کے گھرانے کو خوب بڑھائیں, اور خدا پاک خدا وہ آپ کے جلال کے لیے جس طرح سے پہلے کام کر رہے ہیں اور زیادہ آپ کی خدمت کے کاموں کو کر سکے خدا پاک خدا, تاکہ آسمان پر ان کا اجر بڑا ہو. اور خدا پاک خدا آخر میں اپنے آپ کو اپنی فیملی کو بھی آپ کے حضور میں خدا پاک خدا لے کر آتا ہوں کہ خدا پاک خدا آپ ہمیں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کریں, اور خدا پاک خدا فضل بخشیں کہ میں بھی آپ کے بندہ کی طرح یہ کہنے والا ہو سکوں کہ اب میں اور میرا گھرانہ تو خداوند ہی کی عبادت کریں گے. سو خدا پاک خدا آسمانی باپ یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے, اور بڑے ایمان سے پا لیتا ہوں. آمین 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 آمین. تھینک یو پاسٹر ترسیم جی, خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, خداوند آپ کو بہت برکت دے. پاسٹر سیمسن ہے ہمارے ساتھ, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جتنے ہمیں فیس بک کے ذریعہ سے, یوٹیوب کے ذریعہ سے, شلوک ٹی وی کے ذریعہ سے, گوگل میٹ کی ذریعہ سے, زوم کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں, میں ان سب کے لیے بھی خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ وہ اپنے قیمتی مصروفیات سے وقت نکالتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں, کلام مقدس کو سیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سب کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں, اور آج کے پروگرام کے لیے بھی خدا ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اپنی ہوسٹ اکثر نور کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں ہم بہت جلد ملیں گے اور ایک نئے لیسن کو, ایک نئے مکاشفے کو, نئے امید کو سیکھیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین آمین آمین.